बाबा जी अब्दुल हक होते थे यहाँ इमाम, जी जी साबक हिंदू पंडित थे। जी। हिंदू पंडित सब तलवंडी खजूर वाली के थे। खजूर वाली के, बिल्कुल। वो मुसलमान हुए थे, उन्होंने फिर पढ़ा। यहाँ तकरीबन 50 साल इमाम रहे हैं। जी ये 3 आदमी एक यके बाद दीगरे मुसलमान हुए थे। जी जी एक ये, एक सेठी यूसुफ साहब के वालिद मोहतरम, जी, शेख अब्दुल रहीम। ये शेख अब्दुल रहीम, और एक हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम। जी जी वो ये थे, ये त्रिगड़ी के थे, जी जी, और ये थे तलवंडी खजूरवाली के, तलवंडी। और ये बाहु वो जो साथ गाँव जलाल के थे। अल्लाह पाक ने रोज़े का मकसद कुरान पाक में बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा बचने को कहते हैं, जी गलत चीज़ों से, नुकसानदेह चीज़ों से। मौलाना नज़ीर हुसैन साहब इस कदर वजी थे कि अंग्रेज़ी गवर्नमेंट में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का मनसूब उन्होंने। बिल्कुल मिला हुआ। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, लोगों के फैसले किया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों, जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबीओ ते साडे प्यारे वेखण वालेओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। पंजाबी मां बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल ते सिੱਖਿਆ ਲਈ शुरू ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੁੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ तमाम तर ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ बर वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜ ਸਕਣ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮੂਜਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਆਰ ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਰਮਜ਼ਾनुल मुबारक ਦਾ ਪਹਿਲਾ जुमातुल मुबारक ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕੱਲ जुमे ਦੀ नमाज गुजरांवाला ਦੀ मारूफ कदीमी ते तारीखी मस्जिद मरकजी जामिया मस्जिद शेरांवाला बाग गुजरांवाला दे विच जाके पढ़न दी सादत हासिल कीती। प्यारिओ, ये जिहड़ी मस्जिद है तकरीबन 150 साल पहले इहदी तामीर की गई ते गुजरांवाला दे दो भरा सके जिहड़े कि चमड़े दे ताजर सन ते अल्लाह पाक दा उन्हां ते बड़ा ही एहसान सी। मुतमव्वल घराने दे नाल उन्हां दा ताल्लुक सी। उन्हां ने दो भरावां ने ये सारी मस्जिद बनाई सी। इस मस्जिद दे सब तो पहले जिहड़े इमाम सन उन्हां दा नां सी मौलाना सिराजुद्दीन अहमद। वो बड़े ही वड्डे आलमे दीन सन अपने समय दे प्यारिओ। उन्हां ने मारूफ किताब अल हुदाया दा तर्जमा ते शरह लिखी सी सिराजुल हुदाया दे नां तो। प्यारिओ, वो एडे वड्डे आलमे दीन सन ते अपने वक्त दे एडे बरगुजीदा वली अल्लाह सन कि उन्हां दे दस्ते हक परस्त दे उत्ते बहुत ज्यादा लोग मुसलमान होए। एक सिख फैमिली जिन्हां दे वालिद मौलाना सिराजुद्दीन अहमद दे हथ ते उन्हां इस्लाम कबूल कीता ते उन्हां दे अगों सपुत्र मौलाना अहमद अली लाहौरी पाकिस्तान दे बहुत वड्डे देवबंद दे आलिम सन। मौलाना अहमद अली लाहौरी, जिन्हां दे बारे हुण भी मारूफ और मशहूर है कि उन्हां दी कबर मुबारक दे विचों भी खुशबू आउंदी है, मिट्टी चों भी खुशबू आउंदी है। उन्हां दे वालिद ने इस्लाम कबूल कीता सी, वो सिख फैमिली दे सन
ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਤਲਵੰਡੀ ਖਜੂਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ 50 ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਸ ਰਹੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਔਰ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 50 ਸਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਸਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਇਸ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਲਾਮਾਏ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਾ ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸੇਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਦਸਤੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਜਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦੀਗਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲੀ ਖਿਦਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਤੀਬ ਅਵਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਦੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3 ਇਸਮਾਏ ਗਿਰਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ 2, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਆਲਿਮ ਹੋਏ, ਮੁਅੱਲਿਮ ਹੋਏ, ਮੁਦਰਰਿਸ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੁਮਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਤੀਬ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮਸੁਲ ਉਲਾਮਾ ਨੇ, ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਕਤ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੁਝ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਤਬਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਅਹਵਾਲ ਵਿਖਾਈਏ। नाज़रीन गिरामी, हमारी खुशबख्ती है कि आज हमने मरकज़ी जामे मस्जिद शेरांवाला बाग गुजरांवाला में रमज़ानुल मुबारक के पहले जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा की। हमारे साथ मौजूद हैं इस अज़ीमुश्शान और तारीख़ी मस्जिद के ख़तीब, जिन्हें मैं तो कहूँगा कि हमारे ख़तीब आज़म पाकिस्तान हैं, नाबगाए रोज़गार शख्सियत हैं, जनाब मौलाना जाहिदुर राशिदी। आइए आपको उनसे मिलवाते भी हैं और इस तारीख़ी मस्जिद का जो इतिहास है उसके बारे में इजमाली सी मालूमात और जानकारी हज़रत साहब से लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब। हुजूर, थोड़ा सा अपना और अपने वालिद गिरामी का और इस मस्जिद के मुहतरम मुकर्रम जो असातिज़ा किराम आपसे पहले हो गुजरे, पेश रो थे आपके, कुछ उनका थोड़ा सा बताएं और कुछ इस मस्जिद के बारे में बताएं। तो मुझे तो लोग जाहिदुर राशिदी के नाम से याद करते हैं जी।
نام میرا محمد عبد المتین خان زاہد ہے. ماشاء اللہ. یہ نام میرا شناختی کارڈ پر بھی پاسپورٹ پہ وہی ہے. جی میں یہاں آیا تھا سن 69 میں 69 میں بطور نائب خطیب کے. جی حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں خطیب تھے، چلے آ رہے تھے. جی ان کو نائب کی ضرورت پڑی کہ وہ زیادہ تر بیرونی سفروں پہ چلے جاتے تھے. جی یہاں میں ان کے نائب کے طور پہ آیا ہوں. جی اور سن 42 میں ان کا انتقال ہوا تھا. اس وقت تک میں ان کا نائب خطیب کے طور پہ ان کا خادم رہا، جی اور پھر اس کے بعد خطیب کی ذمہ داریاں. میرے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی ملک کی معروف علمی شخصیت ہیں. جی ککھڑ اصل تعلق ہمارا ہزارے سے ہے، سواتی قوم سے، جی یوسفزئی برادری سے. اور والد صاحب یہاں اس مدرسے میں پڑھتے بھی رہے ہیں. والد صاحب مولانا محمد سرفراز خان صفدر اور چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی، انہوں نے اکٹھے ہی تعلیم حاصل کی ہے. یہاں اس مدرسے میں انوار العلوم میں سن 36-37 اس کے دورانیے میں یہاں 2-3 سال 4 سال پڑھتے رہے ہیں. جی یہاں سے وہ دیوبند گئے تھے سن 41 میں دورہ حدیث کرنے کے لیے، تو وہاں سے پھر آ کر گکھڑ میں آباد ہو گئے تھے. تو یہ میری اس وقت یہ مسجد کے بارے میں میری معلومات کا ماخذ سب سے زیادہ تو حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کا خادم تھا. میرے والد محترم کے استاد محترم تھے، میرے دادا استاد تھے، جی اور میں ان کا معاون بھی تھا، خادم بھی تھا. بڑی شفقت فرماتے تھے. تو مجھے اکثر یہ ساری باتیں سنایا کرتے تھے، میں بھی پوچھ لیا کرتا تھا. تو زیادہ ماخذ تو ان کی ذات ہی ہے. جی اس کے ساتھ گورنمنٹ ڈگری کالج گوجرانوالہ نے ایک زمانے میں اپنے مجلہ مہک کا گوجرانوالہ نمبر شائع کیا تھا، وہ بھی میری معلومات کا ماخذ ہے. اس میں میرا مضمون بھی تھا اور حضرات کے مضامین بھی تھے یہاں کے پرانی شخصیات کے حوالے سے اور اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے. جی یہ مسجد 1301 ہجری میں جی تعمیر ہوئی تھی. اس کی پیشانی پر اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ اس پہ تاریخ درج ہے. بانی کا نام بھی ہے شیخ صاحب الدین. شیر نبی بخش فیملی تھی، شیخ صاحبان. ان کے اب عزیز شیخ علی شیخ اور گلزار شیخ ہمارے ساتھی ہیں مسجد کے انتظامات میں، وہ آگے ہیں ہمارے. تو یہ انہوں نے بنائی تھی. یہ اصل میں مولانا عبدالواحد صاحب کے ارشاد کے بقول. یہ تھانے والا بازار میں مسجد مولوی سراج الدین ہے. گلی بھی مولوی سراج الدین کہلاتی ہے، مسجد بھی مولوی سراج الدین کہلاتی ہے. مولانا سراج الدین احمد پنجاب کے بڑے علماء میں سے تھے. جی ان کا اصل تعلق قلعہ دار سنگھ سے تھا، اور ان کی قبر ہمارے بڑے قبرستان میں سائڈ پہ جو ایک 4 دیواری ہے اس میں مولانا سراج الدین احمد کی اور ان کے بیٹ مولانا نذیر حسین. نذیر حسین صاحب کی قبر بھی وہی ہے. جی یہ مسجد جامع مسجد وہ تھی مسجد مولوی سراج الدین، جی وہ تنگ پڑ گئی تو پھر یہ جامع مسجد کے طور پہ یہ بنی. اس کو 145 سال ہو گئے ماشاء اس اللہ مسجد کو، ماشاء اللہ. اور اس وقت سے چلی آ رہی. مولانا سراج الدین احمد ان کا نام بھی اوپر لکھا ہوا ہے پیشانی پر مسجد کی جو اشارہ ہے وہ امام شد سراج الدین احمد. بڑے عالم تھے. انہوں نے فقہ کی معروف کتاب ہدایہ کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا تھا، جی اپنے وقت کے بڑے علماء میں تھے. جی ان کے بعد ان کے بیٹے بنے مولانا نذیر حسین صاحب، وہ بھی بڑے عالم تھے جی اور بڑے حضرت وسیع. صاحب گستاخی کی معافی، جو مولانا سراج الدین احمد تھے ان کے دستے حق پرست پہ ہم نے سنا ہے کہ مولانا احمد علی لاہوری کے والد گرامی بھی ایمان انہوں نے قبول کیا یہ تھا. میں نے بھی سنا ہے، لیکن سننے کی حد تک کہ وہ مولانا سراج الدین احمد کے ہاتھ پہ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مسلمان ہوئے تھے. جی لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ مولانا احمد علی نے قرآن پاک کی تعلیم یہاں یہاں حاصل کی. حاصل جی کی ہے. مولوی بابا جی عبدالحق ہوتے تھے یہاں امام، جی جی سابق ہندو پنڈت تھے. جی ہندو پنڈت سے تلوندی کھجور والی کے تھے. کھجور والی کے بالکل. وہ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے پھر پڑھا. یہاں تقریباً 50 سال امام رہے ہیں. جی یہ قبرستان میں جب داخل ہوں تو جو پرانی جنازہ گاہ کے ساتھ ایک قبر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے. میں تو ارادتاً جایا کرتا ہوں، ہمارے بزرگ ہیں جی بابا جی عبدالحق، جی وہ مسلم بھی تھے اور مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ کے استاد بھی تھے. حضرت لاہوری نے قرآن پاک بابا جی عبدالحق سے پڑھا تھا. پڑھا تھا، اور وہ ہندو تھے پنڈت یہاں پہ بابا جی عبداللہ. یہ 3 آدمی ایک یکے بعد دیگرے مسلمان ہوئے تھے. جی جی ایک یہ، ایک سیٹھی یوسف صاحب کے والد محترم جی شیخ عبد الرحیم. یہ شیخ عبدالرحیم، اور ایک حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم. جی وہ یہ تھے، یہ ترگڑی کے تھے. جی جی
اور یہ تھے تلوندی کھجوروالی کے، تلوندی اور یہ وہ جو ساتھ گاؤں جلال کے تھے، یہ تقریباً آگے پیچھے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ ان کے بارے میں کہ یہ مولانا سراج الدین احمد کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں، یا ایک روایت یہ ہے کہ گکھڑ کی مسجد کے خطیب سے مولانا غلام احمد چیمہ صاحب اس زمانے میں، تو ان میں سے کوئی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا۔ جی اپنی تفسیر مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ وہ بھی ہمارے بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ تو حضرت مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق، ان کی روایت کے مطابق، مولانا سراج الدین احمد خطیب تھے، ان کے بعد مولانا نذیر حسن صاحب آئے ہیں۔ یہ امرتسر کا جلیانوالہ باغ کا مشہور سانحہ اور انگریز فوج کی فائرنگ اور لوگوں کی شہادتیں، اور پھر مارشاء اللہ گجرانوالہ میں بغاوت ہوئی تھی، یہاں مارشاء اللہ لگا تھا، 1919 کے ارد گرد کی بات کر رہے ہیں۔ جی 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 تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزی خطابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اعزازی جو ان کو سیٹیں ملتی تھیں نا، جی جی مولانا نذیر حسین صاحب اس قدر وجی تھے کہ انگریزی گورنمنٹ میں آنریری مجسٹریٹ کا عمل سے بالکل ملا ہوا آنریری مجسٹریٹ تھے، لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ جب یہ مطالبہ پوری قوم کی طرف سے ہوا کہ چھوڑ دیں، سرکاری اعزازات چھوڑ دیں، تو مولانا نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ نے انکار کر دیا۔ اس پر جھگڑا شروع ہوا، پھر وہ مولانا نذیر حسین کی علیحدگی پہ منتج ہوا۔ ہاں اس کے بعد پھر مولانا عبدالعزیز صاحب، یہ سہالہ کے تھے، یہ سہالہ، یہ جو مشہور سہالہ وہ نہیں، یہ پنڈی ضلع میں ادھر پنڈی گیپ کی سائڈ پہ وہاں کے تھے۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہو کر آئے تھے، یہاں اسکول میں ماسٹر تھے، تو بڑے عالم تھے، حضرت احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھی تھے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب کے شاگرد تھے۔ جی تو ان کو پھر لایا گیا یہاں، تو وہ یہاں خطیب کے طور پر آئے۔ جی یہ سن 1930-21 تو وہ دورانیہ ہے۔ سر اس کے بعد پھر مولانا جو علمی آدمی تھے، مولانا عبدالعزیز صاحب بہت بڑی علمی شخصیت تھے، انہوں نے پھر یہاں مدرسہ قائم کیا۔ اس کا بتاتے ہیں کہ میں نے جو پڑھا ہے مہک کے رسالے میں 1922، لیکن یہاں جو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے 1926 پہ انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا انوار العلوم کے نام سے۔ علامہ انور شاہ صاحب بھی تشریف لاتے رہے، اور مولانا عبدالعزیز صاحب خود بہت بڑی علمی شخصیت تھے، اس وقت سے یہ مدرسہ انوار العلوم بہت کام کر رہا ہے۔ ماشاء اللہ تو مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب بھی تھے مسجد کے اور مدرسے کے محتم بھی تھے۔ میری یہاں حاضری اس حوالے سے ہوئی کہ میں مولانا کا کارکن تو تھا ہی، وہ تبلیغی جماعت کے بھی بڑے لوگوں میں سے تھے، جمعیت علماء اسلام کے بھی مرکزی ناظم تھے، جی بڑے عہدے پر میں ان کے کارکن کے طور پہ یہاں آیا کرتا تھا، وہ کچھ بولنے بالنے کی عادت مجھے شروع سے تھی۔ تو مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سن 65 66 67 کی بات ہے، تبلیغی جماعت سے وہ رقم تھے۔ مجھے یہ یاد ہے تبلیغی جماعت کے امیر حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جی آخری جمعہ یہاں پڑھا، ماشاء اللہ اس مسجد میں پڑھایا تھا۔ تو آپ کی رفاقت قاضی حمید اللہ صاحب سے بھی رہی؟ میں وہ بھی اسی زمانے میں آئے تھے، جی جی مدرسے کے صدر مدرس کے طور پر۔ جی جی میں آیا تھا نائب خطیب کے طور پر، جی جی قاضی صاحب تشریف لائے تھے انوار العلوم کے صدر مدرس کے طور پر۔ ماشاء اللہ وہاں کے محترم مولانا عبدالواحد صاحب تھے، یہاں کے خطیب وہی تھے۔ مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک ہمارا یہی اسٹیٹس قائم رہا۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب کی وفات کے بعد پھر ہم نے آپس میں مشورہ کر کے جی اہتمام مولانا قاضی حمید اللہ صاحب مدرسے کے محترم وہ جی جی اور مدرسے کا خطیب، اور آپس میں ایک ہو گیا تھا ایگریمنٹ، وہ لکھا ہوا بھی ہے، وہ لگا ہوا بھی ہے، ہم نے ایگریمنٹ کے تحت سارا نظام بنایا تھا الحمدللہ۔ اسی کے مطابق یہ سن 42 سے 42 سے نہیں، یہ کب سے سن 62 سے ہم چل رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت بڑی خوشگوار رفاقت رہی سر، بڑی اچھی رفاقت رہی ہے۔ الحمدللہ میں وہ محترم تھے، میں خطیب تھا، باتیں آپس میں ہوتی تھیں، لیکن ہم نے اپنی ایک ریڈ لائن مقرر کر رکھی تھی۔ ماشاء نہ اللہ زندگی میں انہوں نے عبور کی ہے نہ میں نے عبور کی ہے، ماشاء اللہ۔ بڑے بھائیوں کی طرح۔ اچھا میرے آقا اللہ پاک آپ کو عمر خضر عطا کرے، اور اللہ پاک کے بندے آپ سے اسی طرح مستفیض ہوتے رہیں، دینی حوالے سے دیگر تمام حوالہ جات جو ہیں ماشاءاللہ آپ کی ذات جو ہے وہ ایک مینارہ نور ہے علم کے حوالے سے۔ اللہ پاک صاحب فرماتے ہیں سر کہ یہ جو روزے ہیں پہلی قوموں پہ بھی ہوئے، ہم پہ بھی،
تو اس میں حکم تو ہم جو ہمارا جو ناقص اور کم علم ہے اس کے یہ ہے کہ جی یہ روزے آپ پہ اتارے گئے تاکہ تم لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، صاحبان تقوی بن جاؤ۔ اس حوالے سے ایک پیغام آخر میں دے دیں دیکھیے کہ روزے یہ کا تقوی کیا ہے سر؟ اللہ پاک نے روزے کا مقصد قرآن پاک میں بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی بچنے کو کہتے ہیں، جی غلط چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے، اور بچنے کے نام تقوی ہے۔ روزے میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں سے رکیں۔ اب دن کے 13 گھنٹے آج کا روزہ ہے تو ہم جائز چیزوں سے رک جاتے ہیں، جی اللہ کا حکم ہے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب جائز چیزوں سے 13 گھنٹے کے لیے رکتے ہیں تو جن چیزوں سے 24 گھنٹے منع کیا ان سے کوئی رکتے، ماشاء ہمارے لیے اللہ سبق ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء جن اللہ۔ چیزوں سے جائز چیزیں ہیں، بالکل حلال ہیں، 1 مہینہ ہم پرہیز کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو 12 مہینے حرام ہیں، یہ ہمیں سبق ہے کہ یار بچنے کا ذوق پیدا کرو، جہاں روانہ کیا جائے وہاں سے رکو، اور اللہ کے احکام کی تعمیل کو اپنا مقصد بناؤ۔ روزہ ہمارے لیے تقویٰ کا سبب بھی ہے، برکات کا سبب بھی ہے کہ رمضان میں قرآن پاک اترا، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، اور ساری دنیا میں قرآن پاک کا اعادہ ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے، پڑھنے سننے کا، اس کی برکات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اس طرح پڑھتے سنتے رہنے کی اور اپنے اندر تقویٰ اور پرہیز پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پیاریو تساں ولی کامل حضرت مولانا زاہد الراشدی دے نال ملاقات کیتی، انہاں دے درشن کیتے۔ ہن سانو دیو اجازت، لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے۔ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے، رب راکھا تے اللہ بیلی۔ او چل میلے نو چلی رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے او رونق ہو جاؤں چٹ میں چل میلے نو چلیے ملا کٹ کڑ دے وٹ میں چل میلے نو چلیے ہائے چل